तारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हज़रात मुहतरम, ईद सईद के मुबारक दिन में अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ इतनी मुतवज्जह होती है, ऐलान होता है मेरे बंदे आज नमाज फजर के बाद इशराक का इंतजार न कर, बल्कि आज उसकी भी छुट्टी है। पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। अच्छे कपड़े पहनो, नहाओ, साफ सुथरा लिबास पहनकर खुशबू लगाकर पहले अल्लाह की जियाफत कबूल करो, यानी कुछ खा पी कर ईदगाह की तरफ जाओ। और सुन्नत ये है कि आदमी खजूरें खाकर ईदगाह की तरफ जाए। ताक अदद खजूरें खाना चाहिए जब भी खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अदद की खाते थे। 3 खा लें, 5 खा लें, 7 खा लें, 9 खा लें। तो ईदगाह पहुंचकर जो है इमाम साहब खुतबा देंगे। ईद की नमाज जुमा का नमूना होती है, लेकिन इसमें अजान और तकबीर नहीं होती। ईद की नमाज बगैर जो है अजान और तकबीर के होती है। जुमा में सबसे पहले हर नमाज से पहले अजान होती है, तकबीर होती है, मगर आज मुअज्जिन को अजान और मुकब्बिर को तकबीर की इजाजत नहीं। अल्लाह की शान करीमी है। अल्लाह की शान करीमी इतना इंतजार नहीं करती जितनी देर तकबीर और अजान हो, बल्कि इससे भी पहले बंदा अपने मालिक के हुजूर सर बसजूद हो जाए। मालिक जो है आज अता करना चाहता है। जुमा का खुतबा पहले होता है, नमाज बाद में होती है, लेकिन आज रब्बुल इज्जत की शान करीमी का फैसला देखिए कि खतीब साहब खुतबा नमाज के बाद पढ़ते हैं और जमात पहले होती है, ताकि मेरे बंदे मेरी बारगाह में अपनी जबीने न्याज झुका लें, मैं उन पर इनामात की बारिश कर दूं। और इमाम और मुक्तदी दोनों जो हैं जायद तकबीरात से अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते हैं। मोमिन बंदा भी बार बार अल्लाह अकबर कहता है, अपनी आजिज़ी का इजहार करता है और अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करता है। और ईदैन में तकबीरात तशरीक का हुक्म है कि दोनों ईदों में तकबीरात तशरीक यानी अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ते हुए जाना चाहिए। जो ईद उल अज़हा होती है, बड़ी ईद, उस पर बुलंद आवाज से ये तकबीरात पढ़ना चाहिए और ईद उल फितर में आहिस्ता आवाज से पढ़ना चाहिए। ये कलिमात रास्ता में आते जाते पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह की बड़ाई बयान करने का हुक्म दिया गया है। और ईदगाह में जब तक इमाम ना आ जाए ये तकबीरें जो है पढ़ते रहना चाहिए। और ईदगाह में आते जाते वक्त रास्ता बदलने का भी हुक्म है, ताकि रास्ते भी क़यामत के दिन आपके जिक्र की गवाही दें। और एक नुक्ता मैं आप हज़रात के सामने यहां अर्ज करना चाहता हूं। अगर किसी शख्स के घर का एक ही रास्ता हो तो सुन्नत के मुताबिक बाएं तरफ आए और दूसरी तरफ जाए। तो एक ही सड़क के 2 रास्ते होंगे, एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ आए तो फिर भी सुन्नत अदा हो जाएगी। ये मुख्तसर गुजारिशात थी जो आप हज़रात के सामने मैंने ईद उल फितर के हवाले से रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक दिन में रोजादारों को बख्शते हैं और अता फरमाते हैं। मोमिनों के लिए ऐलान होता है कि आज तुम्हें जो है बख्श दिया गया। तो एक हदीस मुबारक है, मैं चाहूंगा कि वो आप हज़रात के सामने रखकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं।
قذافی اور ابن حبان بہقی وغیرہ کے اندر جو ہے موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دونی دی جاتی ہے۔ شروع سال سے آخر تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میفرہ ہوتا ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے۔ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی، پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو جہنم کا دروغہ ہے اس سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے روزہ داروں پر جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے زمین پر جاؤ، سرکش شیاطین کو قید کر دو، گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی و رحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان سب کے برابر ایک دن میں اللہ رب العزت آزاد فرماتے ہیں۔ تو جس رات شب قدر ہوتی ہے اللہ جل شانہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر آ کر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے صرف 2 کو اس رات میں کھولتے ہیں، جس سے مشرق سے مغرب تک وہ بازو جو ہیں ان کے پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، مصافحہ کریں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے معاملوں میں کیا فرمایا؟
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا اور رشتہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کسی کے ساتھ کینہ رکھے، آپس میں قطع تعلقات کرنے والا ہو۔ یہ 4 شخص ان مبارک راتوں کے اندر بھی نہیں بخشے جاتے۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اس کا نام آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں میں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز کہ جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کفاروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مبارک بندوں کے اندر شمار فرما دیں کہ جو بخشش کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری لغزشوں کو جو ہم نے جان بوجھ کر کی ہیں، جو لا علمی میں کی ہیں، جس طرح بھی کی ہیں، اللہ رب العزت ہماری ہر خطا کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورا سال، پوری زندگی ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا مالک و خالق ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رضا کے پروانے عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جائیں تب بھی ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب